सलाम पाकिस्तान नाजरीन, मैं हूं तनवीर चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। आज एक हम इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं, वो है शादी के रस्म व रवाज। क्या मसीही अपनी शादी में गाने, नाच रंग, शराब नोशी और मकामी अजीबो गरीब रस्म व रवाज को शामिल कर सकते हैं या नहीं? आज की शादी की तमाम तकरीब कैसे मनाई जाए, इसके क्या रस्म व रवाज हैं? बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक शादी किस तरह करनी चाहिए और क्या क्या रस्म व रवाज होते हैं? पुराने अहदनामे में क्या रस्म व रवाज थे? नए अहदनामा के मुताबिक रस्म व रवाज क्या हैं? यहूदी रस्म व रवाज ही से वाबस्ता हैं आज तक के मसीही शादी के तमाम रस्म व रवाज, यानी पुराने अहदनामे के मुताबिक ही चल रहे हैं। आम तौर पर शादी के दो अहम मराहल होते हैं, यानी मंगनी और निकाह। इन तमाम अज्जा को हम आपको बताएंगे कि मंगनी की रस्म में क्या अहम मराहल होते हैं, फिर हक महर जो है वो क्या चीज़ है, जहेज़ क्या चीज़ है, शादी की रस्मात में दुल्हे की तरफ से दुल्हन को जो तोहफ़े दिए जाते हैं, दुल्हा और दुल्हन के मलबूसात कैसे होने चाहिए, दुल्हन की सहेलियों का क्या किरदार होता है, बारात या शादी का जुलूस कैसे उसमें शामिल हुआ जाता है, शादी की ज़ियाफ़त में क्या कुछ होता है, और फिर हम ये भी आपसे बात करेंगे कि बरकत देने की रस्म यानी निकाह की रस्म की कितनी अहमियत है, शादी का जश्न या ज़ियाफ़त के दिन क्या कुछ होता है। इस तरह 15 से 16 अहम नकात जो कि शादी से मुतालिक हैं, शादी की रस्म व रवाज के मुतालिक हैं, वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, एक तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और दूसरा अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी इस तरह के दीनी मामलात की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। आम तौर पर शादी के दो अहम मराहल होते हैं, यानी मंगनी और निकाह। शादी से मुतालिका यहूदी रस्म व रवाज इन्हीं से वाबस्ता थे। मंगनी सबसे पहला कदम होता है, रिश्ता मांगने की रस्म कहा जाता है। बाज़ मरतबा लड़के और लड़की के वालिदैन बचपन ही से अपने बच्चों के लिए रिश्ते तय कर लेते हैं। इनके जवान होने पर उनका आपस में रिश्ता कर लिया जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते तो मंगनी की रस्म अदा की जाती थी। ये पुराने माजी की हम सारी बातें आपके साथ पुराने अहदनामा के मुताबिक बता रहे हैं आपको, और मसीही तौर तरीका जो है रस्म व रवाज भी इसकी मुताबिक हैं, जिसमें मर्द और औरत की निस्बत ठहराते थे और यूँ वो एक दूसरे के मंगेतर ठहरते थे। फ़लस्तीन में मंगनी इतनी ही अहम समझी जाती थी जितनी कि शादी। बाइबल में बाज़ मरतबा मंगेतर को बीवी कहा गया है और उस पर लाजिम था कि अपने होने वाले शोहर की ऐसी वफ़ादार रहे जैसी बीवी होती है। पैदाइश की किताब के 29वें बाब की 21वीं आयत और इस्तशना के 22वें बाब की 23 और 24 आयत मुक़द्दसा, और फिर मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब की 18वीं और 22वीं आयत मुक़द्दसा में यूँ ही मंसूब है कि मर्द को शोहर कहा जाता था। योएल के पहले बाब की 8वीं और मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब की 19वीं आयत में मंगनी टूटने के मतलब बाइबल में कोई कवानीन दर्ज नहीं है। ताहम क़वाइद व ज़वाबित में लिखा गया है कि अगर होने वाले शोहर मंगनी तोड़े तो लड़की का बाप महर वगैरह रख सकता है, जिसे हक महर कहा जाता है, और अगर लड़की का बाप अपना इरादा बदल दे तो उसे दिए हुए इनाम और महर की जो रकम का दुगना लड़के को वापस देना लाजिम है। ये तमाम का तमाम मुआहिदा जो उनके दरमियान तय पाता था उसके मुताबिक ये सब बातें होती थीं, लेकिन ये मर्द की मर्ज़ी थी कि वो इस पर कितनी सख्ती से अमल कराए। किताब मुक़द्दस में मंगनी को खुदा और इसके लोगों के दरमियान मोहब्बत और वफ़ादारी की तस्वीर के तौर पर पेश किया गया है। इब्रानी में नामज़द करने के लिए लफ्ज़ अर्स है और अरबी में अरूस बमानी दुल्हन मंगेतर। अगर हम उर्दू तर्जमा में नामज़द कैथोलिक कलीसिया की लिखी हुई किताब मुक़द्दस का जो तर्जमा हुआ है उसमें देखें तो मंगेतर या दुल्हन का इस्तेमाल करेंगे तो मफ़हूम ज़्यादा साफ़ और ज़ोरदार हो जाएगा। और तुझे अपनी अबदी मंगेतर बनाऊंगा, हाँ रहमत से अपनी मंगेतर बनाऊंगा, कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। मंगनी की रस्म में ये मराहल होते हैं, जैसे साथी का इंतखाब करना,
پھر مہر کی رقم کا طے کرنا، تحائف و انعامات کا تبادلہ کرنا آپس میں، اور یہ سارے مراحل جو ہیں منگنی کی رسم میں طے کیے جاتے ہیں۔ ساتھی کا انتخاب نمبر 1 ہے۔ عام طور پر والدین یا ان کا مقرر کردہ شخص لڑکے کے لیے بیوی چننے اور شادی کا انتظام کرتے تھے۔ ہاجرہ نے خود اسماعیل کے لیے بیوی چنی۔ ابراہیم نے اسحاق کے لیے اپنے نوکر کو بیوی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ یہودا نے خود اپنے بیٹے عیر کے لیے بیوی ڈھونڈی۔ بعض مرتبہ بیٹا اپنے لیے بیوی چنتا اور والدین رشتے کا انتظام کرتے تھے۔ سمسون نے ایسا ہی کیا۔ شاذ و نادر ہی کوئی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرتا تھا۔ عیسیٰ نے والدین کی رضامندی کے بغیر شادی کی تھی۔ بعض مرتبہ لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی جاتی تھی۔ کبھی کبھی لڑکی کے والدین بھی موزوں آدمی کا چناؤ کرتے تھے، جیسے روت کو اس کی ساس نے کیا، اور ساؤل نے اپنی بیٹی کے لیے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت لڑکی کے والدین یا سرپرست قبیلے کی میراث کا خیال رکھتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میراث دوسرے قبیلے میں بھی منتقل ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جز آتا ہے کہ جو تحائف دیے جاتے ہیں، تحفے۔ کتاب مقدس میں مہر یا جہیز اور دولہے کے دیے ہوئے انعامات کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ عبرانی میں اسے مہر کہا جاتا ہے اور عربی میں مہر۔ عبرانی اور عربی استعمال میں جو عام طور پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ مہر سے مراد روپیہ پیسہ یا جنس مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد کے لیے عورت کو دینا مقرر تھیں، یعنی اجناس وغیرہ۔ عبرانی میں اس رقم کو مہر کہا گیا ہے جو لڑکے والے لڑکی کے والدین کو پیش کرتے ہیں، اور بعض علماء نے اسے لڑکی کی قیمت تصور کیا ہے۔ لیکن لڑکی کوئی غلام تھوڑی ہوتی ہے کہ اسے خریدا اور بیچا جائے۔ لڑکی جو ہے وہ شادی کے لیے خاندان میں کام کرنے کے لیے ایک فرد کی حیثیت سے شامل ہوتی ہے، اور جس خاندان سے وہ شادی کے لیے دوسرے خاندان میں جاتی ہے وہاں ایک فرد کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مہر لڑکی کے خاندان کے مالی نقصان کی تلافی کے لیے بھی ضمانت کے طور پر دیا جاتا تھا تاکہ مرد بغیر سوچے سمجھے لڑکی کو طلاق نہ دے، اور مہر کی رقم اوسطاً 50 مسکال تھی اس دور میں، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ لڑکی کمواری ہو۔ ناظرین، اس وقت ہم شادی کی رسم و رواج کے مطابق آپ سے بات کر رہے ہیں، اور پہلا جو ہم نے سنا اور اس میں سمجھا وہ منگنی تھا، اور دوسرے نمبر پر منگنی کی رسم و رواج، اور پھر تیسرے نمبر پر حق مہر یا مہر، اور چوتھے نمبر پر جہیز، جس کی ابھی میں آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ وہ سامان جو دلہن کو والدین کی طرف سے شادی پر دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ بائبل کے پروٹیسٹنٹ اردو ترجمہ میں صرف اس موقع پر آتا ہے جب مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جو سلیمان بادشاہ سے بیاہی گئی تھی جزر کا شہر جہیز میں دیا تھا، اور اسے دیکھنے کے لیے پہلا سلاطین اس کے 9ویں باب کی 16ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے عبرانی لفظ شلوخیم ہے، شلوخیم جس کے بنیادی معنی بھیجنا یا الوداع کرنا ہے۔ یہ لفظ خاص طور پر دلچسپی کا حامل ہے۔ میکا نبی کی کتاب اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں اردو پروٹیسٹنٹ ترجمہ لکھنے والوں نے اس لفظ کے لیے لفظ طلاق استعمال کیا ہے، اور کیتھولک نے جہیز۔ یہ دونوں لفظ طلاق اور جہیز بظاہر مختلف معلوم ہوتے ہیں، لیکن ترجمہ کی آیت کا صحیح مفہوم ادا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ آیت تشریح طلب ہے۔ میکا نبی سامریہ اور یروشلم کے خلاف خدا کے غضب کی پیش گوئی کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دشمن کس طرح ملک پر حملہ کرے گا اور مختلف شہروں کو لے لے گا۔ وہ شہروں کے نام کے معنوں پر جگت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ عبرانی میں شہروں کے نام مؤنث تھے۔ میکا نبی کو اپنا شہر مورشست تھا، اور مورشست جات کے معنی جات کی دلہن یا منگیتر ہیں۔ چنانچہ آیت کی تفسیروں میں یہ بات یوں بیان کی گئی ہے کہ دشمن ملک میں آ پہنچا ہے، اور اب تو اپنے شہر کو یعنی دلہن کو جہیز دے کر الوداع کر دے گا۔ اب تیرا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا، اب تو اپنی بیوی کو طلاق دے، کیونکہ اب وہ تیرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، یعنی تیرا دشمن نے اسے فتح کر لیا ہے۔ شلوخیم کا مفہوم دونوں میں موجود ہے۔ بیٹی کو الوداع کرنا جہیز سے تعلق رکھتا ہے، بیوی کو بھیجنا طلاق کے مترادف ہے۔ اور پانچویں رسم ہے دلہے کی طرف سے دلہن کے لیے تحائف، جو زیورات۔ اکثر دلہا دلہن کو زیورات اور لباس بھیجتا ہے۔ وہ خاندان کے باقی افراد کو بھی تحفے تحائف دیتا ہے، انعام کے طور پر بھی کہا جاتا ہے۔ اور پیدائش اس کے لیے 24ویں باب کی 53ویں آیت کا مطالعہ آپ فرما لیجیے۔ اور چوتھی بڑی رسم جو ہے شادی کی رسم
رسومات میں۔ ان رسومات کا اہم اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہر خاص و عام اس بات کو تسلیم کر لے کہ ان دونوں شخصوں کا شخصیات کا ازدواجی رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر شادی میں جو رسم و رواج پورے کے پورے جو ہیں وہ دہرائے جائیں اور ان پر پورا عمل کیا جائے۔ دلہا اور دلہن کے ملبوسات کیسے ہونے چاہیے تھے؟ دلہن کے لباس میں سونے اور چاندی کی تاروں کا کام اور کپڑے پر خوبصورت کشیدہ کاری ہوتی تھی۔ آپ زبور 45 کا مطالعہ کیجیے اور اس کے لیے 13ویں اور 14ویں آیت بھی ضرور پڑھیے گا۔ وہ زیور سے آراستہ ہوتی تھی، یسایہ نبی کے 61ویں باب کی 10ویں آیت مبارکہ۔ وہ ایک خوبصورت سینہ بند پہنے ہوتی تھی۔ کیتھولک ترجمہ ہے ارمیہ نبی کی کتاب، اس کے دوسرے باب کی 32ویں آیت مقدسہ۔ اکثر شادی کے وقت نقاب یا برقع اڑایا جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شادی کے وقت یعقوب نے لیا کو نہ پہچانا۔ دلہا بھی اچھے سے خوبصورت سے کپڑے پہنتے ہیں اور سہرے سے آراستہ ہوتا تھا۔ دلہن کی سہیلیوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ زبور 45 کی 14ویں آیت میں دیکھیے، بادشاہ کی شادی کے سلسلے میں دلہن کی کنواری سہیلیوں کا ذکر ملتا ہے۔ شادی کے موقع پر عام دستور کے مطابق دلہا اور دلہن کو بادشاہ اور ملکہ تصور کیا جاتا تھا اور شادی میں سہیلیاں بھرپور حصہ لیتی تھی۔ دلہا کے ہمراہ بھی اس کے رفیقوں کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک، جسے دلہا کا دوست یا شہبالہ کہا گیا ہے، ایک خاص کردار ادا کرتا تھا۔ اور اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اسے پڑھیے گا۔ قضات 14ویں باب کی 20ویں آیت اور 15ویں باب کی دوسری آیت میں رفیق یعنی کیتھولک میں ترجمہ شہبالہ کیا جاتا ہے، پکارا گیا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 3 باب کی 29ویں آیت میں اسے دلہا کا دوست کہا گیا ہے۔ اس کے ذمہ شادی کے انتظامات کی دیکھ بھال ہوتی تھی۔ شاید میر مجلس یا میر ضیافت سے بھی یہی شخص مراد ہوگا جو یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 2 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت مبارکہ میں۔ ان دنوں ناظرین شادی کے تمام انتظامات اکثر اوقات رات کو اور شام کو ہوا کرتے تھے۔ شادی کے دن کی شام کو دلہا یعنی ہم 9واں نقطہ جان رہے ہیں، برات یا شادی کا جلوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ شادی کے دن شام کو دلہا اور اس کے ساتھی جلوس کی صورت میں دلہن کے گھر جاتے تھے، وہاں کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ پھر باراتی دلہا دلہن کو لے کر جلوس میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باجا بجاتے ہوئے واپس گھر آتے تھے اور اکثر رات کو ان کے ہاتھوں میں مشلیں ہوتی تھیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں بائبل مقدس میں مقدس متی کی انجیل کے 25ویں باب کی 7ویں آیت مقدسہ کا۔ پھر 10واں نقطہ ہے شادی کی ضیافت۔ یہ اکثر دلہے کے گھر میں عموماً رات کو ہوتی تھی اور یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 22ویں باب کی پہلی سے 10ویں آیت مقدسہ اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 2 باب کی 9ویں آیت میں مرقوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ برکت دینے کی رسم ہے، دامن پھیلانا ہے، اجلہ عروسی خلوت خانہ ہے، زفاف ہے۔ اور زفاف بڑی اہم رسم ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا۔ برکت دینے کی رسم ہے عقد یعنی نکاح۔ شادی میں سب سے اہم رسم جو ہے وہ عقد نکاح اور آپس کے عہد و پیمان کے بعد والدین دوست نئے جوڑے کو برکت دیتے تھے، اگرچہ وفاداری کا عہد باندھنے کا سریعاً جو ہے وہ حوالہ نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے اشارے ملتے ہیں۔ جیسے برکت دینے کے لیے اگر روت کی کتاب دیکھیں، اس کے 4 باب کی 11ویں، پیدائش میں دیکھیے 24ویں باب کی 60ویں آیت، تو توبیہ کی کتاب دیکھیے اس کے 7ویں باب کی 15ویں، اور عہد و پیمان دیکھیے اس کے لیے امثال کی کتاب اس کے 2 باب کی 17ویں آیت، اور حزقییل کے 16ویں باب کی 8ویں، اور ملاکی کے 2 باب کی 14ویں آیت مبارکہ۔ اجلہ عروسی اور خلوت خانہ شادی کے رات کے لیے دلہا دلہن کے لیے خاص پلنگ یا کمرہ سجایا جاتا تھا۔ عبرانی میں اسے خفہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ خلوت خانہ کیا گیا ہے۔ یوئیل کی کتاب اس کے دیکھیے آپ 2 باب کی 16ویں، اور زبور دیکھیے 19 اس کی 5ویں آیت مبارکہ۔ آج کل وہ شامیانہ یا سائبان جس کے تلے یہودیوں کی شادی کی رسم ادا کی جاتی ہے اسے بھی خفہ ہی کہا جاتا ہے۔ زفاف ہے 14واں اہم نقطہ۔
تھا۔ دلہن کو دلہے کے پاس لے جانا، اکثر والدین دلہن اور دلہا کو شادی کی سجی ہوئی خوابگاہ میں لے جاتے تھے۔ توبیہ نبی کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 19ویں آیت آپ مطالعہ فرمائیے۔ یوں شادی پایہ تکمیل تک پہنچتی تھی۔ لفظ زفاف بائبل کے اردو ترجمہ میں استعمال نہیں ہوا، لیکن کیتھولک ترجمہ میں متی رسول کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کا حاشیہ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور پھر 15واں اہم نقطہ ہے کموار پن کے نشانات ہیں۔ بنی اسرائیل کے ہاں بہت سے مشرقی ملکوں کی طرح عورت کی دوشیدگی پر بھی بہت زور دیا جاتا تھا۔ عورت کا شادی کے وقت پاک دامن ہونا بہت ہی ضروری تھا۔ اور پھر 16واں نقطہ ہے شادی کا جشن، یعنی ضیافت کے دن تقریبات، کم از کم یہ ساری ایک ہفتے تک یہ خوشی کا سما رہتا تھا، بعض مرتبہ 2 ہفتے تک۔ ان دونوں دنوں میں کیا ہوتا تھا، پورے دورانیے میں کیا ہوتا تھا کہ خوشی کا سما ہوتا تھا۔ لوگ ایک اکٹھے خاندان وقت گزارتے تھے اور پہیلیاں اور بجھارتیں بوجھنے میں وقت گزارتے تھے، اور پھر کھانا کھاتے، اور پھر دلہا اور دلہن کو ان کی ضیافت کے دنوں میں بادشاہ اور ملکہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کوئی ایسے رسم و رواج نہیں ہوتے تھے جہاں گانے، ناچ رنگ، شراب نوشی، مقامی عجیب و غریب اتوار اور جو رسوم تھیں اور ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، اور نکاح اور یہ سب بندھن پورے کا پورا جو شادی کا طور طریقہ، رسم و رواج تھے، ان کو بڑے مقدس فریضہ سمجھ کر کے، جان کر کے کیا جاتا تھا۔ ان تقریبات میں آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ شادی ایک مقدس بندھن ہے، برکت دینے کی رسم اس میں ہوتی ہے، اور جو نکاح کی رسم ہے وہ بہت ہی خوبصورت رسم ہوتی ہے۔ وہ برکت دینے کے لیے، برکت کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس خود برکت ہے، اور خدا کی بخشش اور تخلیق کا یہی ایک ذریعہ ہے اس کی، اور یہ خدا تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے۔ اس لیے اس کے لیے جب بھی آپ شادیوں میں جائیں تو خود کو اچھے سے تیار کر کے لے کے جائیں کہ ہم اس شادی میں جا رہے ہیں، اور ہم نے برکت کی رسم جو کاہن ادا کرتا ہے، یعنی عقد یا نکاح کی رسم ادا کرتا ہے، اس وقت ہم نے بھی اس کے لیے برکت کی دعا چانی ہے کہ خدا تعالیٰ اس نئے جوڑے کو برکتوں سے مالا مال کریں۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھیے اور پسند کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ اس طرح کے دینی معاملات کو بھی جان سکیں۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو۔